क्या हम एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं का ये चौथा हिस्सा है। इस हिस्से में कुरान के मुकाबले में बाइबल के खुदा के 3 और मुनफरिद औसाफ पर गौर करेंगे। हर एक वसत में हम अपने सवालात पर गौर करेंगे जिन्हें मुसलमानों के साथ बशारती गुफ्तगू में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं एक दफ़ा फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मुसलमानों को मसीहत के मुतालिक मालूमात पहुंचानी चाहिए। इस सूरत में वो चंद सवालात लेकर आपके पास आएंगे जिनसे आपको बात करने का मौका मिल जाता है। खुदा के किरदार और पहचान के मुतालिक बात करने के अलावा चंद बातें ही इतनी नतीजा खेज हो सकती हैं। मैं इस मौजू पर फिर बात करूंगा कि तसलीस का समझना खुदा के इन तीनों औसाफ पर मबनी है, इसलिए आप तसलीस को हकीकतन ना समझ सकते हैं और ना ही इसकी तशरीह कर सकते हैं जब तक खुदा के इन तीनों औसाफ को पहले जान ना लें। तसलीस को समझने के लिए इन तीनों औसाफ का जानना ज़रूरी है। खुदा की सूरत का मसला। कुछ अरसा हुआ मेरे अपने शहर मेलबर्न में एक बड़ा अवामी मसला आया जहां तराहम की ज़रूरत थी। यहूदियों और मसीहियों ने खुदा की सूरत पर बनने के लिए एक ख़त शाये किया और इंसानी वक़ार की बात की, और इंसानी वक़ार को मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने सोचा कि इस ज़िम्न में मुसलमानों को क्यों ना मिलाया जाए। यूँ हम तीनों मज़ाहिब से एक बयान जारी करें। मुसलमानों को दावत दी गई तो उन्होंने कहा कि हमें आपका ख़त अच्छा लगा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम खुदा की सूरत पर बने हैं, लेकिन अगर आप ये जुमला अपने खतूत से निकाल दें तो मुमकिन है। यहूदियों और मसीहियों ने इस बात को कबूल कर लिया। उन्होंने इस बयान को बदल दिया कि इंसानी वक़ार और इंसानी इक़दार इस ईमान से बनता है कि हम खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों के साथ एक बाहमी बयान जारी करना चाहते थे। ये बड़े दुख की बात है कि हम मसीही इंसानी मसावात के अपने मरकज़ी अक़ीदे को बताने के बजाय पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह हमारा वक़ार और हमारी इक़दार है, और वो ये कि हम खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। ये अक़ीदा इस्लाम में नहीं है। अब मैं इसकी तशरीह करता हूँ। एक हदीस कहती है कि आदम खुदा की सूरत पर बनाया गया था और तकरीबन 60 फीट लंबा था, और आदम के मुतालिक और बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस्लामी इल्म इलाहियात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। यह महज गुमनाम है। किसी ने इसे हदीस में डाल दिया है, लेकिन इसे खुदा की फितरत का सबूत नहीं माना जाता। दूसरे असबात दूसरा ही रुख लिए हैं। कुरान कहता है कि कोई भी खुदा की तरह नहीं, कोई भी खुदा की मानिंद नहीं। आपने इसके मुतालिक पिछले सेशन में सुना था, जहां कुरान कहता है कि अल्लाह तुम्हारी शहरग से भी करीब है। इसका मतलब करीब नहीं, बल्कि कोई चीज़ भी एक दूसरे के करीब नहीं। ये ज़ुबान की वजह से है कि करीब के माने मुख्तलिफ समझे जाते हैं, इसलिए कोई चीज़ भी खुदा की तरह नहीं हो सकती। हकीकत तो यह है कि किसी को अल्लाह से मुशाबे बनाना ऐसा गुनाह है जो इस्लाम में नाकाबिले माफ़ी है। इसे शिर्क कहा जाता है। लफ्ज़ शिर्क ही ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह माफ़ नहीं करता, और इसी लफ्ज़ शिर्क से ही लफ्ज़ मुशरिक बना है, यानी वो शख्स जो शिर्क करता है। मतलब ये है कि वो शख्स किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक बनाता है। बाज़ औक़ात इसे बुत परस्त या किसी देवताओं को मानने वाला कहा जाता है। यही सच्चे मज़हब में बेअतकादी का जौहर है। मसीहियों को मुशरिक कहा जाता है, इसलिए वो यसु मसीह को खुदा का शरीक मानते हैं और कहते हैं कि यसु खुदा है। दरअसल कुरान कहता है कि यहूदी अज़रा को खुदा का बेटा कहते हैं, इसलिए वो भी मुशरिक है। शायद यहूदियों का इस बारे में ख्याल मुख्तलिफ हो, लेकिन कुरान यही कहता है। इंतहा पसंद मुसलमान तो जमहूरियत को भी शिर्क कहते हैं, क्योंकि इसमें शराकत है, इसलिए कि आप हुकूमत करने का इख्तियार लोगों को देते हैं, हालांकि सिर्फ अल्लाह हाकिम है, इसलिए कि आप लोगों को इख्तियार देकर अल्लाह जो दरअसल मुमलिकत का हाकिम है इसके शरीक बनाते हैं। यहाँ तो अल्लाह की हाकिमियत होनी चाहिए। इस अकीदे से वो चीज़ शिर्क में आ सकती है, इसका अहाता दूर तक किया जा सकता है। कुरान में इंसानियत की मंजिल खुदा की तरह बनना नहीं, इसकी मंजिल तो इसका ग़ुलाम बनना है। इस्लाम में बाप बेटे का रिश्ता नहीं, हम खुदा के ख़ानदान के लोग नहीं हैं, हम तो अल्लाह के ग़ुलाम हैं। खुदा और हम में किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है। इसके साथ जो हमारा रिश्ता है वो इसकी शरीयत पर अमल करना है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हमें खुदा से ताल्लुक़ कायम करा सके। इसलिए खुदा के बेटे और बेटियां कहलाना इस्लाम के करीब लानती होना है। ये बात इस्लाम में नफ़रत अंगेज़ है, लेकिन कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो फरमाती है कि मर्द और औरत खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। ना सिर्फ मर्द बल्कि औरत भी खुदा की सूरत पर बनाई गई है। लोगों ये सुनकर खुश हों कि हम दोनों खुदा की शक्ल पर बनाए गए हैं, और ना सिर्फ हम खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं बल्कि हमसे तवक्का की जाती है कि हम खुदावंद की मानिंद बने। हमारी मंजिल का जौहर यही है कि हम खुदा की मानिंद बने।
اس صورت کو جو بگڑ چکی ہے اسے پھر بحال کریں اور اس میں خدا کی رضا ہے، خدا کا جلال ہے، تاکہ اس کے خاندان میں اس کا کردار ظاہر ہو۔ اس کے خاندان میں ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ہم پاک بنیں جیسا کہ وہ پاک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام ہے اور یہ نفرت انگیز ہے۔ ہمیں خدا کے نقش قدم پر چلنا ہے، جیسا کہ افسیوں 1:5 میں کہا گیا ہے، خدا کی مانند بنو۔ ہمارا مقصد حیات خدا کی مانند بننا ہے۔ ہم اس کو دیکھیں گے جیسا وہ ہے، کیونکہ ہم اس کی مانند ہوں گے، جیسا کہ مقدس فرماتے ہیں۔ کیسا اعلیٰ خیال ہے کہ ہم یسوع کی صورت میں بدل جائیں گے تاکہ خدا کی مانند بن جائیں۔ دراصل نئے عہد نامے میں یہ عقیدہ ہے کہ مقدسین جیسا کہ میں اور آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، ہم خدا کے ساتھ بادشاہی کریں گے، ہم قوموں کی عدالت کریں گے، ہم خدا کے جلال میں خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ یہ انتہائی شاندار بیان ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق کہ خدا اپنے خاندان، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ ہی اپنی بادشاہی شیئر کرے گا۔ وہ ایسے وارث ہوں گے جیسے خدا کے وارث۔ تجسد کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یسوع کی صورت میں خدا ہمارے ساتھ، جیسا کہ ہم مسیح کے پیرو ہونے سے مسیح کی مانند بنتے ہیں، تو ہم مسیح میں خدا کی صورت میں ڈھلتے جاتے ہیں، ہم جلال سے جلالی صورت میں بنتے جاتے ہیں۔ خدا اپنے جلال میں ہمیں شریک کرتا ہے۔ خدا میں ہماری یہ وراثت انتہائی اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن کے بالکل برعکس ہے، جو کہتا ہے کہ تم خدا اور انسان میں کوئی مشابہت پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں خدا بالکل لا تعلق ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر اس کا ہم سے کوئی تعلق ہوتا تو اسے ہماری طرح ہونا پڑے گا، اسے ہماری طرح تعلق دار ہونا ہوگا۔ خدا کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس لیے کہ کچھ بھی خدا کی طرح نہیں ہو سکتا۔ دراصل انسانوں کی سی زبان جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے، خدا ناراض ہے یا اس کا کوئی اور کام، تو مسلمانوں کو اس کی وضاحت میں مشکل پیش آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ انسانی جذبات کی طرح نہیں، یہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ ایسے بیانات سے انہیں خدا میں کچھ دوری رکھنی پڑتی ہے۔ اس ضمن میں آپ مسلمانوں سے کئی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کیا خدا نیک ہے؟ یا ہم اس کی طرح نیک بن سکتے ہیں؟ وہ کیسے؟ کیا خدا پاک ہے؟ کیا ہمیں بھی پاک بننا چاہیے؟ وہ کیسے؟ کیا خدا کوئی تعلق رکھتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم خدا کی مانند بنتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو یہ درست لگتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ عمدہ بیان ہے۔ یہاں تک اپنے دشمنوں کو دھوکہ دینا بھی ایک حیران کن بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اس لیے کہ خدا بھی ایسا کرتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے۔ اور بہت سارے دلچسپ سوالات جو ہم اس سوال پر کر سکتے ہیں، کیا ہم خدا کی صورت پر بنے ہیں؟ انسانیت میں خدا کی صورت ہمارے اور خدا کے درمیان ایک شاندار پل ہے، لیکن اس کا مفقود ہونا چاہیے، جیسے اسلام میں ہے۔ نجات جو سمجھ سے باہر ہے کی مسیحی تفہیم کو بہتر طور پر ظاہر کرتی ہے، اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایسی بات مسلمانوں سے کی جائے۔ ایک اور سوال، کیا خدا پیار کرتا ہے؟ بائبل مقدس فرماتی ہے جی ہاں، اور محبت میں لازوال اور ہزاروں پشتوں سے وفادار ہے۔ میں نے تجھ سے لازوال محبت کی۔ خدا یرمیہ میں فرماتا ہے چونکہ میں نے تجھ سے محبت رکھی اس لیے تم برباد نہیں ہوئے۔ وہ فرماتا ہے تم مجھ سے کئی بار پھر گئے، لیکن چونکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اس لیے تجھے بچاتا رہا، اس لیے نہیں کہ تم نیک ہو اور نہ ہی اس لیے کہ تم مجھ سے وفادار تھے، بلکہ اس لیے کہ میں تجھ سے وفادار تھا۔ پرانے عہد نامے میں ایک چھوڑے ہوئے شوہر کی مثال ہے جو اپنی بے وفا بیوی سے وفادار ہے، حالانکہ وہ بدچلنی میں پڑ گئی۔ وہ اب بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ غور کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں فرق پاتے ہیں۔ یہ بات بھی نئے عہد نامہ سے لی گئی ہے۔ اس نے ہم سے پہلے محبت رکھی، یہ نہیں کہ ہم نے اس سے محبت کی تھی، اپنے کاموں سے اسے خوش کیا، لیکن یہ وہ ہے جب ہم اس سے دور ہی تھے اس نے ہم سے پیار کیا، اس نے ہمیں بلایا اور اپنے بیٹے ہونے کی پہچان ہمیں بخشی۔ جب ہم راست باز نہیں تھے بلکہ گناہ گار ہی تھے تو یسوع مسیح ہماری خاطر موا۔ یہ بے بیان محبت ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ صرف ان کو پیار کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جو اس کی مرضی پر نہیں چلتے وہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح خدا تفریق کرتا ہے، اگر تم فرما برداری کرو گے تو وہ تمہیں پیار کرے گا، اگر تم نہیں کرو گے تو وہ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن ایک مسلمان فلسفی کہتا ہے یہ کہنا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے کہ خدا پیار کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی طرح بھی ہماری طرح نہیں ہے، اس لیے محبت کو خدا کی خوبی کہنا دراصل ایک استعارہ ہے جس کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ ایک طرح اس کا کوئی معنی نہیں،
اللہ کا حساب نہیں لیا جا سکتا۔ مثلا ابن نقیب نے کہا، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کا کام کرنے کے لیے مجبور نہیں اور نہ ہی اس پر ناانصافی سوچی جا سکتی ہے، اس لیے اس کی ذات پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ وہ کوئی محداتی خدا نہیں، وہ لوگوں سے اپنی ذات میں تعلق داری کا پابند نہیں۔ جیسا کہ امام البرقوی نے کہا، اگر تمام مومنین کافر بن جائیں تو بھی ان کو نقصان نہیں ہوتا، اگر ہر انسان دوزخ میں چلا جائے تو بھی اللہ کو فرق نہیں پڑے گا، اس کو کوئی فکر لاحق نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی نیند میں فرق پڑے گا، اس لیے کہ ان لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی اس مخلوق سے جسے اس نے پیدا کیا۔ بس اللہ کا یہ تصور بالکل الگ ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کچھ تو خدا کی محبت کا زیادہ احساس رکھتے ہیں، کچھ اس کے خلاف کہتے ہیں۔ یہ بات ان کے فلسفے پر منحصر ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں مختلف نظریات ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس بات پر اسلامی تفکر بائبل کے قول سے بہت بعید ہے۔ آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیا خدا کو محبت کرنے والا سمجھتے ہیں؟ قرین قیاس ہے کہ خدا محبت کرتا ہے۔ آپ خدا کی محبت کو کیسے جان سکتے ہیں یا اس کا تجربہ کر سکتے ہیں؟ اپنے سوال کو تجرباتی بنائیں، اس کو تعلق دار بنائیں۔ اللہ کس کو چاہتا ہے؟ کیا آپ کو پیار کرتا ہے؟ آپ کو خدا کی محبت کا کیسا تجربہ ہے؟ ان سوالات کو شخصی طور پر گھر لائیے تاکہ خدا کی پہچان کے متعلق پوچھیے، لیکن آپ ان سوالات کو ان کے شخصی تجربہ میں لا رہے ہیں، یعنی ان کے خدا سے تعلق کے تجربے میں۔ اپنے خدا کے محبت کے تجربے کی گواہی دیجیے۔ خدا کے آخری وصف کو اس سوال کے تناظر میں دیکھیں گے، کیا خدا وفادار ہے؟ بائبل مقدس میں اس کا جواب مثبت ہے، جی ہاں، وہ وفادار ہے۔ کلام مقدس فرماتی ہے، اس نے ایسے عہد باندھے ہیں جو ابدی ہیں۔ وہ عہد بزرگ نوح، بزرگ ابراہیم اور بزرگ موسیٰ سے تھے۔ نئے عہد نامہ میں حوالہ ہے جو خون کا عہد ہے، جو ابدی عہد ہے وہ مسیح کے خون کا ہے۔ تو خدا ان ابدی عہدوں کو باندھتا رہا۔ خدا وعدے بھی کرتا ہے۔ بزرگ بلعام نے کہا، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ ہی آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ جو کچھ وہ کہے گا کیا وہ نہ کرے گا؟ یہاں ایک غیر یہودی نبی ہے جو بادشاہ کے سامنے نبوت کرتا ہے، جو چاہتا تھا کہ وہ اسرائیل پر لعنت بھیجے، لیکن اس نے کہا وہ اسرائیل پر لعنت نہیں بھیجے گا کیونکہ خدا نے اسرائیل کو برکت دی ہے، اور خدا اپنے وعدے سے پھرتا نہیں اور وہ اس ضمن میں ارادہ نہیں بدلتا۔ بزرگ تیتس نے پولس رسول سے یہ پیغام پایا کہ ابدی زندگی ایک قابل اعتماد وعدہ ہے۔ جب خدا وعدہ کرتا ہے تو آپ کو ایمان لانا چاہیے۔ خدا کے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں۔ عبرانیوں کے نام خط میں لکھا ہے، یہ ناممکن ہے کہ خدا جھوٹ بولے۔ اس سے زیادہ جھوٹ کیا ہوگا کہ کوئی کہے کہ برف سخت گرم ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو خدا کی فطرت اور کردار کے ہی خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ کلام مقدس تو یہ کہتا ہے کہ خدا وفادار ہے۔ تاہم قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے آپ سے سیدھی راہ کی توقع کی جاتی ہے۔ اللہ کی سیدھی راہ کی ہدایت، لیکن اگر وہ چاہے تو لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اپنے پہلے اقوال کو منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے تفہیم اسلام کے سیشن میں کہی تھیں۔ اللہ ایک بات ظاہر کر سکتا ہے اور پھر ایک اور ظاہر کر سکتا ہے جو اس کے پہلے اقوال کو مسترد کر سکتی ہے، اور دوسرے اقوال اسلام میں حتمی ہوتے ہیں۔ یہ غلامانہ ذہنیت ہے۔ اگر آپ غلام ہوں اور آپ کا مالک سوموار کو برتن صاف کرنے کو کہے اور منگلوار کو وہ باغ میں کام کرنے کو کہے تو آپ باغ میں کام کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ کو نئی ہدایت نہیں ملتی۔ آپ اور ہدایات کا انتظار کریں گے۔ اسی طرح آپ اللہ کے ساتھ بھی کریں گے، یعنی جو بات اس نے آخر میں کہی ہے اس آخری بات کو کریں گے۔ کلام مقدس میں جو کچھ خداوند خدا ایک بار کہہ دیتا ہے یا جس کا وعدہ کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ تک رہتا ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لوگ پلاٹ اور سکیم بناتے ہیں اور اللہ بہتر سکیمر ہے۔ فکر نہ کریں، وہ اس سے بہتر سکیم بنائے گا اور تم سے بہتر مکر کرے گا۔ اس لیے خدا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو چال باز خدا ہے جو اپنی پہلی باتوں کو منسوخ کر دیتا ہے۔ حضرت محمد کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا کہ ان کے مقلدین میں سے ایک پیروں نے ایک قافلے پر حملہ کیا اور مال غنیمت لے آیا، اور دوسرا سہما سا حضرت محمد کے پاس آیا۔ حضرت محمد کیا کہیں گے؟ یہ مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے کا احترام نہیں کیا۔ حضرت محمد فرماتے ہیں، اوہ اوہ، اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ اگر اس نے الہام سے مجھے نہ بتایا ہوتا تو تم پر کوئی رحم نہ ہوتا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے اس وقت اپنا کلام ظاہر کر دیا، اس لیے یہ حلال ہو گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ آدمی گناہگار ہوتا۔ تو یہ ایسے ہوتا تھا،
اللہ نے جو آخری بات کی ہے اس پر عمل کرو۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے، کیا خدا وفادار ہے؟ کیا وہ سچا ہے؟ اگر جواب یہ ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تب سوال یہ ہے کہ یہ کس قسم کا خدا ہے؟ کیا وہ نیک ہے؟ کیا آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے؟ کیا وہ انسان سے کم ہے؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے وہ روحانی یا راست باز نہیں ہو سکتا۔ کیا خدا لوگوں سے کم راست باز ہے؟ پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا آپ خدا کی وفاداری پر یقین کر سکتے ہیں؟ کیا خدا آپ سے وفادار ہے؟ کسی نے یہ کہتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، لگتا ہے قرآن کا خدا یا اسلام کا خدا اس خدا سے جس پر میرا اعتقاد ہے بہت سا اختلاف رکھتے ہیں، یعنی اس خدا سے جو وفادار اور پر محبت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ان کا ضمیر بتاتا ہے کہ کون سا خدا ہے۔ خدا کی فطرت انہیں متاثر کرتی ہے اور کلام مقدس میں ایسا الہام دیکھتے ہیں جس سے اس کی بہترین وضاحت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو بیان کر سکتے ہیں اور ان کی وضاحت کر سکتے ہیں تو یہ بشارت کے لیے بہترین موقع ہے۔ نجات کی کامل تفہیم ان میں پنہا ہے۔ اگر خدا میں گناہ موجود ہے تو آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اگر خدا ہی پاک نہیں تو کام کیسے بنے گا؟ ان باتوں کا بشارت میں کہنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان سوالوں کا پوچھنا نتیجہ خیز ہوگا۔ آگے بڑھنے کی راہ ایماندار کو خدا کی پہچان کے علم اور کردار میں مسیح کی محبت اور زندگی سے ملاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ قرآن کا اور بائبل مقدس کا خدا یہوہ اپنی فطرت میں ایک نہیں ہے۔ جب آپ مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو آپ ان تفرقات کو سامنے لا سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قرآن پر کامل طور پر چلتے ہی نہ ہوں، لیکن یہ سوالات ان کے لیے زبردست سوالات ہوں گے۔ بہر صورت وہ انجیل کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ایسے سوالات کو سمجھا نہ جائے۔ یہ سیشن یہیں ختم ہوتا ہے۔